बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहाँ मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ। इंतजामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था और वहाँ पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पे आलिया हमजा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुंच गए हैं तो। और अडयाला जेल में भी पंजाब से ही ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली हैं। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रज़ी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वजीर आला बनना है, ना वजीर आजम बनना है और ना कोई वफाकी या सूबाई वजीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, जरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती है उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। एक चीज और है कि कोई सरप्राइज या लायामल जिसके बारे में दावा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मेरे पास सरप्राइज भी है और मैं कोई लायामल भी अनाउंस करूंगा कि अब करना क्या है, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई लाइन ऑफ एक्शन कारकुनों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कारकुनों में कुछ मायूसी थी। फिर कई लीडर जो हैं वो स्टेज के ऊपर आए तो अवाम ने नीचे से रद्द-ए-अमल भी दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन नामुनासिब है। जिसमें कुछ सहाफियों ने रिपोर्ट किया, यानी मोहम्मद फहीम साहब ने कहा कि हुल्लड़बाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई और कारकुन जाना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल रही थी, कुछ और लोगों की लोग जो है वो पंडाल में से जूते उठा रहे थे। तो बहुत अजीब चीजें भी हमने वहां पे देखी जो नामुनासिब है। लेकिन ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है ये तो क़यादत अच्छी तरह जानती है कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस क़यादत से जो इमरान खान साहब के नाम पे इक़्तिदार में आई है। जानदार तकरीर किसकी थी इस पूरे जलसे के अंदर? तो एक बड़ी जानदार तकरीर जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा जी मुझे अपने इदारों पे फख्र है, मगर क़यादत के हवाले से जो इदारों की क़यादत है उनसे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो बता भी रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं आपके शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर असद कैसर साहब ने बड़ी एक तगड़ी तकरीर की, सलमान अकरम राजा साहब की अच्छी थी। और फिर भी ज्यादातर ऐसा लगता था कि लोग यहां पे आए थे सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर
کسی اور کے لیے نہیں آئے تھے. پھر عمران خان صاحب اب کیا کہیں گے اس جلسے کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. دیکھیں, دیر از نو ادر آپشن. عمران خان کے لیے یہی ایک آپشن ہے کہ لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آئے ان کے بلانے پر اور سارا میڈیا اس کی گواہی دے رہا ہے, تو عمران خان صاحب کو قوم کا شکریہ ہی ادا کرنا ہوگا کہ پشاور میں کامیاب جلسہ کرنے پر عمران خان صاحب قوم کا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ لوگوں کو مضبوط رکھنا, ان کو حوصلہ دینا یہ لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب یہی کریں گے. یہ نیگیٹو چیزیں ان تک پہنچیں گی ضرور, لیکن وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے. ہاں, لیکن یہ کہ ہمارا کام ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, جو دیکھنا وہ بتانا اور دکھانا, تو وہ ہم نے آپ کو بتایا, اور وہاں جو جرنلسٹ موجود تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی بتایا. اب ناظرین, ایک اور ایشو اٹھایا گیا اور یہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یو اے ای میں یعنی دبئی میں 2 کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سلمان رضا اور جنید جہانگیر. یہ وہاں پہ ناحق قید ہیں. ان کے بارے میں آواز اٹھائی گئی جلسے میں اور کہا گیا جی 1 سال سے ان کو قید رکھا گیا, ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں. یہ بات مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں نے بھی بتائی تھی. تو میرا ایک سادہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تو اماراتی سفیر ہیں اور ان سے ٹائم لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. میرے جیسا صحافی چاہے اگر پاکستان میں موجود ہوں میں, تو میں اماراتی سفیر سے ملاقات کے لیے تھوڑی سی کوشش کروں تو میری ملاقات ہو جائے. اور بہت سارے صحافی ہیں, ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب 1 سال ہو گیا ہے, انہیں چاہیے تھا کہ وہ اماراتی سفیر سے ملتے اور انہیں کہتے جی ہمارے 2 لڑکے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور کوئی کیس بھی نہیں چل رہا, کوئی معاملات پتہ ہی نہیں چل رہے کدھر گئے وہ, تو جناب ان کو رہائی دلوائی جائے اور کوئی مسئلہ یہ حل کیا جائے. تو ابھی تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا. بجائے جلسوں میں آوازیں اٹھانے کے آپ اس کو بڑے آرام سے حل کر سکتے تھے معاملے کو, اگر آپ اماراتی حکومت سے تھرو ان کے امبیسڈر رابطہ کر لیتے تو یہ مسئلہ ابھی تک حل ہو جاتا. کوئی چھوٹی موٹی گارنٹی دے کے آپ نوجوانوں کو چھڑوا لیتے اور خیبر پختونخوا کے ایئرپورٹ پہ پشاور پہ وہ اتر جاتے اور آسانی ہو جاتی ان کے لیے. اب ناظرین, یہ ایک کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں, ان کو ذرا آپ دیکھیں. یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. ایک تحفہ جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک باکس ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک سمبولک ویڈیو ہے, تصویر ہے. اس میں عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو معدنیات کا تحفہ پیش کر رہے ہیں, منرلز کا. یہ وہ منرلز ہیں جو پاکستان میں نکلتے ہیں. یہ وہ قیمتی معدنیات, ریئر ارتھ منرلز اور وہ چیزیں ہیں جن سے دنیا کو بڑی وابستگی ہے, دنیا کو بڑی اس میں دلچسپی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ان میں بڑی دلچسپی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ یوکرین سے وہ ان کے منرلز لینا چاہتے ہیں. پاکستانی منرلز میں ان کو بڑی دلچسپی ہے. تو پاکستان کے جو منرلز ہیں وہ عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دے رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب یہاں پہ بس معاون اداکار کے طور پہ دکھائی دے رہے ہیں. یعنی یہ ایک تصویر ساری کہانی سنا رہی ہے کہ تحفہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے, لیکن دے رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جن کی اس میں بڑی دلچسپی ہے, اور شہباز شریف صاحب سائڈ پہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور تحفہ کیا ہے؟ پاکستان کے منرلز. اب یہ اتنے سے منرلز تو امریکہ کو نہیں چاہیے نا. اب انہی کے لیے معاہدے ہو رہے ہیں, انہی کے لیے تعلقات بہت اچھے بن رہے ہیں, اور یہ وہ منرلز ہیں جن پہ بڑے طاقتور لوگوں کے اور بڑے پیسے والے لوگوں کی ان کے اوپر نظریں ہیں. اس میں بہت سارے منرلز ایسے ہیں جو فیوچر میں بڑے کام آنے والے ہیں دنیا کے. لہذا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر صاحب گفٹ کر رہے ہیں. یہ تصویر ایک اور بھی چیز کلیئر کرتی ہے کہ منرلز جو ہیں ان کا قبضہ یا ان کی ملکیت یا ان کا کنٹرول پاکستان میں سویلین گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اب سادی بات اگر آپ کہیں تو انہی کے پاس کنٹرول ہے. اب خیبر پختونخوا میں جو مائنز اینڈ منرلز کا بل ہے وہ پاس نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود منرلز نکلتے بھی ہیں اور مائننگ ہوتی بھی ہے. کون روکے, کیسے روکے, یہ تو آج تک کسی کو پاکستان میں سمجھ ہی نہیں آئی. ناظرین, جو پراسرار خاتون والا معاملہ تھا یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. خواجہ آصف نے کہا جی میں اس کو نہیں جانتا, وزیر قانون نے کہا جی میں ان خاتون کو نہیں جانتا, وزارت خارجہ کہتی ہے جی ہم بھی خاتون کو نہیں جانتے, ہم نے نہیں کیا. سارے اپنے اوپر سے اتار رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ خاتون جو ماضی میں بڑی پرو اسرائیل رہی ہیں, نیتن یاہو کے حوالے سے بڑی ان کی موترف رہی ہیں, اور ساتھ یہ کہتی رہی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب یہ خاتون جو ہے ان کو اکیلا کر دیا سب نے مل کر. یعنی یہ خاتون کوئی ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں پھر رہی تھی نا میرے خیال میں, یہ تو انہی لوگوں کی مدد کے لیے گئی تھی. اگر وہ برطانیہ میں رہتی ہیں, وہاں سے وہ نکلی ہیں, انہوں نے کوئی کام شام کیا ہے, ان کی آفیشیل ڈیوٹی ان کے بقول ان کو ملی ہے. اب کوئی بھی نہیں مان رہا کہ ان کو کوئی آفیشیل ڈیوٹی دی گئی ہے. سب نے ان کو ایک دم الگ کر دیا, اپنے سے اکیلا چھوڑ دیا. مشکل وقت آیا تو کہا نہیں تم الگ ہو جاؤ, اکیلی ہو جاؤ, انہیں اکیلا کر دیا. حالانکہ یہ خاتون نے بدترین حالات کے اندر, جب بہت برے حالات تھے پی ایم ایل این کے, تب بھی انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا تھا, اور پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہمیشہ کھڑی ہوئی تھی. لیکن آج سب نے ان کو ڈس اون کر دیا. حالانکہ ان سب کے ساتھ ان کی تصویریں نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں.
لیکن کوئی آج اس کو اون نہیں کر رہا. یہ بدقسمتی ہے. ویسے اس خاندان کی یہ پرانی عادت ہے, جو مشکل میں آتا ہے یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک موقف دے دیا, جناب سانو نہیں پتا. تو اس پہ جو موقف اب آیا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو ترجمان ہیں ان سے پوچھا گیا تو ان کا بیان آ گیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا جو مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں, اس کی درخواست کے اوپر اس خاتون کو یہ اجازت نامہ ملا کہ یہ اقوام متحدہ کے سیشن میں شرکت کریں گی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہاں بیٹھے گی خاتون, کہ خواجہ آصف کے بالکل عقب میں ان کے بیٹھنے کا فیصلہ بھی اقوام متحدہ نے نہیں کیا, یہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کا فیصلہ تھا. اب یہ وہاں بیٹھی کیسے, یہ پھٹا پڑ گیا ہے, سارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ ہمیشہ الزام لگایا, یہودی لابی کہتے رہے, ان کو پروپیگنڈا کرتے رہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ بھی کہتے رہے, وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ فلانی کمپنی تو فلانا, یہ تو بہت سارے عمران خان صاحب پہ مذہب کارڈ انہوں نے استعمال کیے. آج عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور یہ سارے صفائیاں دیتے پھرتے ہیں. کوئی گلے میں اسرائیلی رومال ڈال کے پھر رہا ہے, کوئی جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی کہیں پہ صفائی دے رہا ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے, سارے اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. حالانکہ عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جس عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کرتے تھے نا کہ اس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا, وہ اسی لیے کرتے تھے نا, اس کو کہیں اور جوڑتے تھے جا کے. یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. آج ذرا شہباز شریف صاحب کو سونے نا, انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں صرف ایک آیت کے حصے میں 2 غلطیاں ہیں, اور وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے, وہ لفظ ہی بدل دیا انہوں نے. لفظ کوئی اور تھا, اس کو مکمل طور پہ بدل دیا انہوں نے. اب وہ انہوں نے اتنا غلط پڑھا ہے, میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی نہیں سنانا چاہتا. لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا, اس کے اوپر مولوی بھی نہیں بولیں گے, وہ دانشور بھی نہیں بولیں گے, اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. دانشور نہیں, دانشواڑ وہ بھی نہیں بولیں گے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ جو خاتون والا معاملہ ہے یہ کافی طول پکڑ گیا, اور خواجہ آصف کا جو انٹرویو ہے وہ اس سے بھی زیادہ طول پکڑ گیا, اس سے بھی زیادہ. یعنی خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو کے بعد اب پی ایم ایل این کے اچھے خاصے حمایتی وہ پی ایم ایل این پہ چڑھ دوڑے ہیں اور خواجہ آصف کو لگاتار بے عزت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہو جاتا ہے, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو جاتا ہے. انہیں عادت پڑی ہوئی ہلکی ہلکی گیندوں کی, انہیں عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایسے میڈیا کی جس کو وہ کہتے ہیں نو کمنٹ, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو یار. جس کو وہ کہتے ہیں جس کا میں جواب دینا نہیں چاہتا, وہ کہتے ہیں اچھا چلو اگلا سوال کرتے ہیں. یا تو انہیں ہمیشہ سہولت کاری ملتی ہے, لیکن باہر میڈیا بڑا بروٹل ہے, وہ صاف سوال کرتے ہیں, جواب مانگتے ہیں. عمران خان تو میڈیا کو ڈیل کر دیتا ہے, یہ نہیں کر سکتے, نہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے. تو اب اگر بدلہ لینا ہے نا تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حافظ آصف منیر صاحب کیونکہ وہ بہت قابل ہیں, یا پھر شہباز شریف جن کو قابلیت کی بنیاد پہ جعلی وزیر اعظم بنایا گیا ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک مہدی حسن کو جا کے انٹرویو دے اور بدلہ لے لے. خواجہ آصف کی بے عزتی کا اگر بدلہ لینا ہے تو خواجہ آصف کو اپنے محکمے میں سے, یعنی وزیر دفاع ہیں وہ تو ان کے سبارڈینیٹ ہیں, ان کے نیچے کام کرتے ہیں آرمی چیف, ان کو بھیجنا چاہیے یا تو انٹرویو کے لیے, یا پھر شہباز شریف کو اپنے وزیر کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آنا چاہیے اور مہدی حسن کو انٹرویو دے کے حساب برابر کر دینا چاہیے. کیا وہ لوگ یہ کریں گے؟ کر لیں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک چیز اور رپورٹ ہو رہی ہے, پہلے شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ کی, پھر جنید سلیم صاحب نے رپورٹ کی. تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ 2 وزیر آپس میں لڑ پڑے امریکہ میں اور پنجابی میں گالم گلوچ ہو گئے. پھر جنید سلیم صاحب نے بتایا کہ یہ 2 لوگ جو آپس میں لڑے ہیں یہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار ہیں, اور لڑائی ان کی یہ عورت والے معاملے کو لے کر ہی ہوئی ہے, خاتون والے معاملے کو لے کر. میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, ان کے معاملے کو لے کر یہ لڑائی ہوئی ہے. تو جنید سلیم صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے کو بچو, میاں صاحب کو کہہ دیا اے پہلے تاڑے کامے دے کے اینے تاڑی پیٹے چھڑا گھومپیا, یہ اب تاڑے پجامے دے کے تاڑی چھڑا مارے گا, یہ خواجہ آصف نے کہا. بہرحال اس قسم کی ناظرین صورتحال ہے, وہ بیچارے آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں, برا وقت آئے نا تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں سب. پھر اقوام متحدہ کے اندر جو پاکستان کی جانب سے جو ٹیم تھی, جب یہ بات چیت ہو رہی تھی فائنلی شہباز شریف صاحب کی تقریر والی, تو میاں صاحب کو یہ بتایا گیا تھا اور بڑے سینئر لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب آپ نے کشمیر کا نام صرف 2 مرتبہ لیا اور بڑا دبا کے لیا ہے, کشمیر کا معاملہ ذرا اٹھائیں, یہ پاکستانیوں کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہیں سے پاکستانیوں کے سارے پانی رک رہے ہیں, اس معاملے کو ذرا زوردار طریقے سے اٹھائیں, کشمیر کے معاملے کو, پانی کے معاملے کو. لیکن شہباز شریف صاحب نے توجہ نہیں دی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ 7 مرتبہ اٹھایا, کشمیر کا 2 مرتبہ, اور وہ بھی تھوڑا سا کمزور انداز میں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ دینا چاہتے ہیں امن کا نوبیل پیس پرائز, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کو, ان کی حکومت ہی ویٹو کر دیتی ہے, اور اس قرارداد کو جو جنگ بندی کرواتا ہے, اور بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. جو اس وقت اسرائیل کی جانب سے بمباری ہو رہی ہے غزہ پہ,
اور اسرائیل کہتا ہے جب تک کہ وہ حماس کو ختم نہیں کر لے گا تب تک یہ بمباری ان کی جاری رہے گی. تو اس بمباری کے نتیجے میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان میں بچے بہت بڑی تعداد میں, پوری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے. لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو تو فوری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل پیس پرائز دلوانا ہے اور قصیدے پڑھنے. ذرا وہ یہ ویجولز دیکھیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ناظرین, آزاد کشمیر والا معاملہ جو ہے نا وہ کافی مشکل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہاں کی حکومت کے لیے. وہاں ایک نعرہ لگاتے ہیں کشمیری, اور اس نعرے کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ نعرہ ان کی نیندیں حرام کر گیا اور ان کے لیے درد سر بن گیا ہے. ایک نعرہ کشمیری کہتے ہیں آواز دو ہم ایک ہیں. یہ ایسا خوفناک نعرہ ہے, وہ لگاتے ہیں آواز دو ہم ایک ہیں, وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ احمد فرحاد صاحب نے بتایا کہ جناب ادھر نعرہ لگتا ہے آواز دو ہم ایک ہیں, اور وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کشمیری. پھر وہ کسی طاقت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ قربانی دینے سے بھی نہیں ڈرتے. اب پیر والے دن جو ہے حکومت ایک آپریشن کے موڈ میں ہے اور دوسری جانب جو کشمیری ہیں وہ اپنا حق لینے کے موڈ میں. لیٹس سی وہاں پہ حکومت کیا تجربہ کرتی ہے. ایک چیز اور آج امپورٹنٹ, اور وہ آج انڈیا اور پاکستان کا میچ فائنل. دیکھیں میری تو دلچسپی ختم ہو گئی جب سے محسن نقوی نے ٹیم کو اور کرکٹ کو برباد کیا ہے, لیکن انڈیا پاکستان کا میچ, پاکستان کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انڈیا کے تیارے گرا دیے تو اب ہر میدان میں آپ نے اسی پہ بگڑے ڈالنے ہیں. ہم نے باقی میدان, معیشت کے میدان میں بھی جیتنا ہے, ہم نے خارجی محاذ پہ بھی جیتنا ہے, داخلی محاذ پہ بھی جیتنا ہے, ہم نے جو دہشت گردی وہاں سے اسپانسر ہوتی ہے اس کو بھی شکست دینی ہے. پاکستان نے اگر کرنا ہے تو پھر سارا کچھ کرنا ہے نا. پاکستان نے کرکٹ کے میدان میں بھی جیتنا ہے, ہاکی کے میدان میں بھی جیتنا ہے, کھیلوں کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, سائنس کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, معیشت کے میدان میں. آپ نے ہر جگہ مقابلہ کرنا ہے. خالی فوج نہیں ہے پاکستان کے پاس, 25 کروڑ کا ملک ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ میچ پاکستان کو جیتنا ہوگا اور جیتنا چاہیے. سٹیٹس انڈیا کے بہت اچھے ہیں, پلیئرز ان کے بہت اچھے, لیکن اگر آپ اس کرکٹ کو ایک الگ لیول پہ لے جائیں اس میچ کو تو آپ جیت بھی سکتے ہیں. اگر پاکستان پہ پریشر ہے تو انڈیا پہ بھی پریشر ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ پریشر کو ہینڈل کون زیادہ بہتر کرتا ہے, زیادہ پروفیشنلی کون گراؤنڈ میں اترتا ہے اور بڑے دل کے ساتھ کون کھیلتا ہے. جو لوگ زیادہ فرق ڈال رہے ہیں اس میچ میں وہ ابھیشیک شرما ان میں سے ایک ہے. یہ بہت اچھا پلیئر ہے. محمد آصف کی میں بات سن رہا تھا, عمر گل کی میں بات سن رہا تھا. یہ لانگ ہینڈل سے کھیلتا ہے. ایسے پلیئرز میں کئی کمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بہت اچھا مینج کرتا ہے اپنی بیٹنگ کو. اس کا اپنا ایک ایریا ہے جہاں پہ بال کو وہ درگت بنا دیتا ہے بالرز کی. لیکن محمد آصف نے جو بات کی ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ مار کھانے سے ڈریں گے تو یہ آپ کو بہت مارے گا. یہ بہت اچھا بیٹسمین ہے. آپ کو اسے ایک پراپر لینتھ پہ بال کرنا پڑے گا, آپ کو وکٹ میں بال کرنے پڑیں گے, آپ کو آگے بال دینے سے نہیں ڈرنا. آپ اس سے مار کھائیں لیکن اس کو آؤٹ کریں. اگر آپ نے اس کو آؤٹ کر لیا تو انڈیا کی آدھی ٹیم نیچے لگ جائے گی. یہ سب کا تجزیہ ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک اور بات کہوں, انڈیا کے پاس نیچے 6 7 نمبر تک بہترین بیٹنگ ہے. ان کے میچ وننگ پلیئر بہت سارے ہیں. سوریا کمار یادو بہت اچھا کھیلتا ہے, دوبے بہت اچھا کھیلتا ہے, ان کا وکٹ کیپر جو ہے وہ, باقی جو نیچے 3 4 پلیئرز ہیں وہ نئے ہیں لیکن بہت اچھا کھیلتے ہیں. پانڈیا بہت مارتا ہے, اکثر پٹیل. تو ہمارے پاس بھی یعنی ایک بیلنس ٹیم تو ہے, لیکن انڈیا نمبر 1 ٹیم ہے. اگر ان کو ہرانا ہے تو آپ کو اپنے دماغ سے یہ نکالنا پڑے گا کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نکالنا پڑے گا کہ آپ چھوٹی اور کمزور ٹیم ہے. آپ کو پھر ٹائیگرز کی طرح کھیلنا پڑے گا جیسے عمران خان کھیلتا تھا. تھوڑا حوصلہ پیدا کریں, آپ انڈیا کو ہرا سکتے ہیں. گڈ لک پاکستان. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.